अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसान के अमल की जो ताकत होती है वो ईमान के बकदर होगी। जितना बड़ा ईमान होगा उसका अमल भी उतना ही बड़ा मजबूत होगा, क्योंकि अमल के अंदर जो ताकत भरने वाली चीज़ है वो ईमान है। ईमान क्या है कि अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन ले आना, अल्लाह पर इतना यकीन होना कि मेरे सारे काम सिर्फ अकेला अल्लाह बनाता है, अल्लाह के अलावा कोई बनाने वाला नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे आमाल दिए हैं उन आमाल के करने से अल्लाह मेरी दुनिया भी बनाएगा, मेरी आखिरत भी बनाएगा। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आमाल सीखे थे जिन आमाल के करने से जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने वादे किए थे उस पर उनका ईमान और यकीन बन गया था। फिर वो अमल करते थे, उस अमल से अल्लाह उनकी ज़िंदगी को बना देता था। तो अमल में जो ताकत आती है वो ईमान के बकदर आती है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था और जब फरिश्ते मदद के लिए आ गए तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। ये एक अमल किया तो अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो गया और वही आग जो थी वो ठंडी हो गई। तो जो अमल से, इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है मदद हासिल करो मुझसे। किसके ज़रिए से? सब्र के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से। नमाज होगी, सब्र होगा, अल्लाह की मदद आएगी। अब होता क्या है कि हम उस अमल को करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, नेक काम भी करते हैं, खैरात भी करते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल के इस्तेहज़ार के साथ नहीं करते। ईमान की जो ताकत मतलूब होती है उस ताकत के साथ नहीं करते। पहली बात तो ये है कि हमारा अल्लाह की ज़ात आली पर पुख्ता यकीन हो कि मेरे काम सिर्फ़ अल्लाह बनाता है, मेरे काम सिर्फ़ अल्लाह बनाता है, अल्लाह के अलावा कोई बनाने वाला नहीं है। जैसे सहाबा का यकीन था, सहाबा एक जगह गए, रास्ते में समंदर आ गया, कोई कश्तियाँ नहीं थी, लेकिन अपने घोड़े समंदर में डाल दिए, अल्लाह पाक ने वो रास्ते बना दिए और कहते हैं उनके घोड़ों के सुमों को पानी तक नहीं लगा। अब ये सारी बातें हमें अजब लगती हैं, क्यों? हमारे ईमान का दर्जा नीचे आ चुका है, हमारे जो ईमान का दर्जा है वो नीचे आ चुका है। उस ईमान के दर्जे को ऊपर लेकर जाना है, अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन बनाना है, अपने ईमान की सतह को ऊपर लाना है। इन बोलों को बार बार 4 तरीक़ों से ईमान बनता है, बोलने से, सुनने से, देखने से, सोचने से। हमारा बोलना किस पर हो? अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह हमारी सारी मुश्किलें आसान करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। नफ़ा देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नफ़ा नहीं दे सकता। नुकसान देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नुकसान नहीं दे सकता। कामयाबी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई कामयाबी नहीं दे सकता। नाकामी देने वाला अल्लाह है, नाकामी के अलावा कोई, अल्लाह के अलावा कोई नाकामी नहीं दे सकता। इन्हीं बोलों को बार बार सुनना, यही बोल बोलने हैं, यही बोल सुनने हैं और इन्हीं को देखना। आसमान को देखा, अल्लाह ने बनाया, ज़मीन को देखा, अल्लाह को बनाया। इंसान को अभी को मर जाए ना तो कहते किससे मरा है भाई, कौन सी बीमारी थी? और भाई अज़राइल आया है। बीमारियों से इंसान नहीं मरता, अज़राइल से मरता है। अल्लाह मौत देता है, बीमारियां मौत नहीं देती, अज़राइल मारता है। तो इन्हीं बातों को सोचना, इन्हीं बातों को कहना, इन्हीं बातों को देखना, ये चीज़ है। एक है उसकी असल की तरफ मंसूब कर देना, एक है उसकी ज़ात की तरफ मंसूब कर देना। जब ज़ात की तरफ मंसूब करेंगे तो ये ईमान का कम तरीन दर्जा है, वो उसकी नहीं है। मेरे अंदर ये खूबी है तो ये मेरी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई है।
میں اگر ذہین ہوں تو یہ خوبی میری نہیں ہے، یہ اجمل کی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ اگر میرے پاس اچھا رزق ہے تو یہ میری خوبی نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر مجھے ہر کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے نفع دیا ہے۔ اگر مجھے نقصان ہوتا ہے تو اس میں میری تدبیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ نے ایسا کر دیا کہ ایسا ہو گیا۔ تو جو کام کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ انہی باتوں کو سوچنا، انہی باتوں پہ بولنا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مشکل آ جائے، ایک بات تو یہاں پہ آ جاتی ہے اللہ سے مدد حاصل کرنا، پھر دوسری بات ہم بھولتے ہیں صبر کرنا۔ اللہ کی طرف سے بہت ساری باتیں صبر کی آتی ہیں، پھر اس میں اللہ آزمائش جب بھیجتا ہے، صبر ہوتا ہی آزمائش کے وقت ہے، اس وقت بولنا، چیخنا، چلانا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یوں کر دیا، یوں کر دیا، گلے شکوے، اللہ نے کبھی کیا ہی نہیں، قسمت نے میرا ساتھ دیا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ آزمائش کرتا ہے، وقت لاتا ہے، کسی پر بیماری لاتا ہے، کسی پہ فاقہ کشی لا دیتا ہے، کسی پہ کاروبار کا نقصان لاتا ہے، کسی پہ کوئی اور نقصان اولاد کی طرف سے آ جاتا ہے، کسی پہ بدنی نقصان، کسی پہ مالی نقصان آ جاتا ہے، کسی پہ ذہنی نقصان آ جاتا ہے، کسی پہ زندگی اور موت کا سوال، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کی بہن مر گئی، کسی کا بیٹا مر گیا۔ اللہ مصیبتیں لاتا ہے، لیکن اس پر پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ کا دل نہیں کر رہا تھا ان کو دفن کرنے کو، اور آپ نے کہا بھی صحیح کہ دل نہیں ہے، لیکن اللہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو تکلیف آ جائے، جو مشکل آ جائے، اس پر پھر راضی ہونا۔ جب بندہ راضی ہوتا ہے پھر اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ یہ بندہ میری دی ہوئی تکلیف پر راضی ہے، میری مشکل پر راضی ہے، میری دی ہوئی رنجش پر راضی ہے۔ پھر اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرنا۔ اب یہاں رجوع کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یہاں اللہ سے لینے کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تکلیف آئی، اللہ کی طرف منسوب کی، اور پھر اس کے بعد اللہ سے ہی مانگنے کا عمل شروع ہو گیا۔ روزانہ 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے مانگا کہ اللہ تو نے دور کرنا ہے، اور کوئی دور کر نہیں سکتا، تیرے علاوہ کسی اور سے مانگوں گا نہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے کہوں گا نہیں، تیرے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تجھے ہی سے لینا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا ہے نہیں، تجھ سے لوں گا۔ تو ایسے ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، پھر زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ آخری 10-12 دن بچے ہیں، اس میں جتنا اللہ سے، یہ رمضان کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یعنی جس عبادت کا اجر اللہ نے کہا میں خود ہوں، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب افطاری کے وقت میں دعا قبول کرتا ہوں، تو یہ رمضان شریف اللہ نے ہمیں دیا ہے لینے کے لیے۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، آپ اللہ کے بڑے مقرب ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پانی، پیاس لگی ہے، پانی آپ کے سامنے ہے لیکن آپ نہیں پی رہے، کھانا آپ کے سامنے ہے، دل مانگ رہا ہے لیکن اللہ کا امر ہے نہیں کھا رہے، حتیٰ کہ 1 منٹ یا 2 منٹ پڑے ہوئے ہیں روزہ کھولنے میں، دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے جب تک کہ اذان نہیں ہو جاتی، جب تک یہ نہیں کہا جاتا کہ روزے کا ٹائم ہو گیا ہے اب کھولو۔ تو اپنے نفس کو روکا، اس پر اللہ بڑا فخر سمجھتا ہے، سارے آسمان کے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، ان سے فخر میں کہتا ہے دیکھو میرا بندہ، میں نے اس کے ساتھ نفس کی خواہش کو لگایا، شیطان کو لگایا، لیکن اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے کسی کی نہیں سنی، اپنے نفس کی نہیں سنی، شیطان کی نہیں سنی، میری مانی۔ اب اللہ پر لازم آ جاتا ہے کہ اللہ اس کی مانے،
اس وقت دعا مانگنا، اس طرف ہمارا اب رجحان کیا آ گیا ہے، ہمارا رجحان کھانے پینے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دیکھو جو اللہ آپ کو کھلانا چاہتا ہے وہ کھلا دے گا۔ آپ اس وقت روزہ کھولنے کے وقت کم از کم، میں درخواست کر رہا ہوں، روزہ کھولنے کے وقت اس وقت کھانے پینے کی طرف خصوصی طور پہ ہماری عورتیں اس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ عورتوں کا ثواب تو اور زیادہ ہے کہ انہوں نے روزوں کی حالت میں کھانا بنایا، اس کے بعد روزہ کھولنے کا انتظام کیا، اس کے لیے دسترخوان بچھایا، سامان بنایا، ان کی زیادہ مشقت ہے۔ تو روزہ کھولنے کے وقت میں ان چیزوں میں مشغول ہونے کی بجائے، کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی مس مینجمنٹ کی وجہ سے غلط ہو گئی ہیں، اگر اس مینجمنٹ کو اگر درست کر لیا جائے تو پھر ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس وقت توجہ کے دھیان کے ساتھ چند کھجوریں صرف رکھ لیں اور پانی رکھ لیں، بس ایک ترتیب بنا لیں کہ دسترخوان پر روزہ کھولتے وقت سوائے کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت بیٹھ کے سارا خاندان مل کر اللہ سے زبردست طریقے سے دعا مانگے۔ آپ یقین کرو افطاری کے وقت جو دعا مانگو گے اللہ وہ دعا قبول کرے گا آپ کی۔ آپ نے دعا مانگی، پھر اس کے بعد روزہ کھولنا شروع کر دیا، روزہ کھل گیا، اس کے بعد باقی سامان پھر آ جائے کھا لو۔ اس میں کہیں فرض واجب نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ رکھو وہ رکھو وہ رکھو وہ رکھو وہ رکھو۔ اب دھیان تقسیم ہو گیا، اور اللہ غیر متوجہ دل کی دعا نہیں سنتا، غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ آپ نے تو اس طرح متوجہ ہونا ہے، اپنے بچوں کو بھی عورتوں کو بھی، تاکہ بچوں کی بھی ایک عادت بنے گی کہ کس سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ بچے بھی کل جب انہیں یہ یقین ہوگا میں نے روزہ رکھا، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے دے دیا۔ عورتوں کا یقین درست ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھا، اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمیں دے دیا۔ مردوں کا یقین درست ہوگا، ہم نے روزہ رکھا، اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمیں دے دیا۔ پھر روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک فرض رکھا ایک فرض چھوڑ دیا، یا نماز کو دیر کر دی، جماعت سے نہیں پڑھا، صرف کس کے لیے، کھانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں ہے، کھانا جہاں ہم نے 12-13 گھنٹے کھانے کو آگے پیچھے کیا، وہاں کھانے کو 10 منٹ اور بھی پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ روزہ تو کھل گیا، 2-3 کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیا، دس از انف۔ اب آپ دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے وابین کے نفل پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ تو رمضان شریف اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، جنت بنانے کا ذریعہ ہے۔ ہاں جی، اس میں تو ویسے ہی مومن کا رزق فراغ ہوتا ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ کھلائے گا۔ کبھی آپ اس ترتیب پہ روزہ کھول کے دیکھیں تو آپ کا رزق بھی بڑا ہوگا، آپ کے ساتھ زیادہ برکتیں نصرتیں آئیں گی۔ اس کے بعد آپ نماز باقاعدگی کے ساتھ نماز جا کے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر آ کے سارے بچوں کو جمع کریں، پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو تھوڑی سی ترتیب کو اگر مینیج کر لیا جائے تو ہمارا سارا روزہ، سارے دن کی عبادت، جیسے ایک آدمی سارے دن کی محنت کرتا ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے چند چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تو ضائع نہیں ہوگی، کچھ لوگ روٹھ بھی جاتے ہیں، کھانا ایسا نہیں رکھا، اچھا نہیں بنا، لیٹ بنا۔ کھجور پہ تو کسی نے نہیں روٹھنا، پانی پہ بھی کسی نے نہیں روٹھنا۔ کھجور اور پانی سے روزہ کھلوائیں، پھر ان کو کہیں گے تمام سے نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آئیں، اس کے بعد دسترخوان سجا کے رکھ دیں، آرام سے عورتیں بھی نماز پڑھ لیں گی۔ عورتوں کی تو نماز اکثر رہ جاتی ہیں کہ نماز میں یہ لگے رہے، پھر اس کے بعد کھانے میں لگ گئے، ان کی نماز رہ گئی۔ ایک فرض سے ہٹایا، ایک فرض رکھوا دیا۔ تو پورا نفع اٹھانے کے لیے ضروری ہے تھوڑی سی ترتیب کو اگر مینیج کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ نفع ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ہاں جی، اس سے یہ ہوگا کہ جو ویڈیو ہم ڈالتے رہتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔